अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो कि मौज़ू बहस बना हुआ है पाकिस्तान में, उसकी हकीकत क्या है। बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 की। पाकिस्तान में बनने वाले ट्रांसजेंडर एक्ट की मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। ख्वाजा सरा या मुखन्नस एक काबिल रहम और काबिल तोजा जिन्स है। जाहिर है कि इनकी तख्लीक में इनका अपना कोई किरदार या अपनी कोई खामी नहीं हो। ये अल्लाह ही की मखलूक हैं और इस लिहाज से बदकिस्मत हैं कि इनकी पैदाइश के बाद से ही इनके घर वालों की मोहब्बतों और तवज्जो के दरवाजे इन पर बंद हो जाते हैं और इसी तरीके से बहन भाइयों में वो अछूत बन जाते हैं। बाप और दीगर रिश्तेदार इनकी वजह से शर्मिंदा से रहते हैं। ऐसे बच्चे किसी हद तक माँ का प्यार तो समेटते हैं, लेकिन वो तालीमी इदारों में जा सकते हैं, ना ही अपनी खानदानी तकरीबात में शामिल होते हैं। घरों में भी उनको अलहदा रखा जाता है। बड़े हों तो इन पर सिर्फ नाच गाने या भीख मांगने का ही रास्ता खुला रखा जाता है। जाहिर है कि इस सूरत हाल में इनके इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है, जिसको पेश नज़र रखते हुए 2018 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और हरासानी के से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत मिली और इनसे भीख मंगवाने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा भी मुतय्यन की गई। ये था उस वक्त 2018 में पेश होने वाला कानून और बिल, जो उस वक्त तो मंजूर ना हो सका। और आगे आपको इसकी डिटेल्स देते हैं कि फिर आगे अभी जाके ऐसा क्या हुआ कि ये वबाल जान बना हुआ है। चूंकि ऐसे कवानीन के पीछे बैरूनी एहतियात पर चलने वाली NGOs कारआमद होती हैं और वो गैर मुल्की एजेंडे लेकर चल रही होती हैं, इसीलिए बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इस एक्ट में 2 ऐसी क्लॉज़ रखी गई हैं जिससे इस कानून के असल मकासद पस मंज़र में चले गए और ख्वाजा सराओं के बजाय ये कानून हम जिन्स परस्तों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया। इसी पर इस्लामी स्कॉलर्स बात करते हुए कुछ चीज़ें सामने रखते हैं और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये कानून मौज़ू बहस बना हुआ है कि पहले 2018 में जब यह कानून पेश किया गया तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में के लिए ये पेश किया गया था। पर अभी 2 जो इसमें क्लॉज़ या शिकें जो ऐड हुई हैं, जिनमें हम जिन्स परस्तों के हवाले से चीज़ें ऐड की गई हैं, उनके हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ। आइए अभी इस पर बात करते हैं। ट्रांसजेंडर के लफ्ज़ी मायने या ये है क्या लफ्ज़ जिसकी वजह से इतने बवाल, इतनी मुश्किल पाकिस्तान में पेश आ रही है। ट्रांसजेंडर एक मगरबी इस्तिलाह है और ये एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करता है। इस तहजीब का नाम है LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। यह कम्युनिटी है, एक मनफी कल्चर है। हमारे इस्लामी लिहाज से भी एक मनफी कल्चर है और सोसाइटी के लिहाज से भी एक मनफी कल्चर है। एक बदतहजीबी है और एक मुकम्मल जिनसी आवारगी और आवारगी। इस कल्चर को ख्वाजा सराओं से कोई हमदर्दी नहीं है। ये जो कल्चर LGBT है, ये ख्वाजा सराओं के सर पर आकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए LGBT वालों ने ख्वाजा सराओं को चुना और उनके नाम पर ये 2 शिकें अपनी बैरूनी एजेंडा की ताकतों के हिसाब से ये शिकें डलवा दी। इन कल्चर वालों को ख्वाजा सराओं से कोई हमदर्दी नहीं है, वो इन्हें भी एक सेक्स ग्रुप के तौर पर लेते हैं। चुनाचा सन 2018 के एक्ट में जिन्स की तयन या जिन्स की तब्दीली का इख्तियार खुद फर्द को दे दिया गया है। इसमें ख्वाजा सरा की कोई कैद नहीं है, यानी कि कोई भी मर्द नादरा को दरख्वास्त देकर अपनी जिन्स औरत करवा सकता है और इसी तरीके से कोई सी भी औरत मर्द बनकर अपना नादरा कार्ड बनवा सकती है। मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, जो भी
چاہے مرد وہ جائے اور خود کو عورت لکھوا سکتا ہے، عورت جائے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جو اوریجنل خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق کی تلفی ان کی وجہ سے ہوگی اور معاشرہ ایک بدترین راہ پر چل گزرے گا۔ ہم جنس پرستی اور ایک ہی جنس کے افراد کی باہمی شادی کا قانونی راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک شناختی کارڈ پر مرد کو عورت لکھا جائے گا اور اس کا حلیہ عورت کی طرح ہوگا، اور جب وہ نکاح کے لیے جائے گی، اسلامی طریقے سے نکاح نامے کے لیے جائے گی، تو اس کا شناختی کارڈ سامنے جب ہوگا تو اس کے اوپر عورت لکھا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب ایک مرد عورت بنے گی تو اس کے شناختی کارڈ پر بھی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے نکاح کے لیے شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے اور اس پہ جنس دیکھی جاتی ہے، کیونکہ حلیہ بنانا ان کی ایک شوقین ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا حلیہ اس طرح کا لے لیتے ہیں۔ تو اتنی تحقیقات میں کون جائے گا؟ کوئی بھی اگر ہوگا نکاح خواہ، وہ تو نادرا کے ڈاکومنٹ کو اور NIC کو دیکھے گا، اس پہ جنس مرد ہے چاہے وہ عورت ہو، اور دوسری طرف عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ ان کا نکاح پڑھا دے گا، اور اسی طریقے سے یہ چیز چلتی رہے گی۔ اب قانون کوئی گرفت نہیں کر سکتا ان لوگوں پر۔ کوئی مرد عورت کا شناختی کارڈ بنوا کر عورتوں کی سیٹ پر ملازمت حاصل کر سکتا ہے، خواتین کی تعلیمی اداروں میں ٹیچر لگ سکتا ہے، لیڈیز واش روم استعمال کر سکتا ہے، خواتین کی مجلسوں میں جا سکتا ہے، کوئی عورت بن کر وراثت میں اپنا حصہ بھائیوں یا بیٹیوں کے برابر لے سکتا ہے۔ جب ایک چیز سامنے ہی آ گئی کہ ایک عورت مرد بن گیا ہے تو وہ وراثت میں آدھے کا حصہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ایسی ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ صرف عورتیں ہی جا سکتی ہیں، تو وہاں وہ مرد جب ایک عورت کا گیٹ اپ لے کے جائے گا اور اس کے پاس اسٹیمپ ہوگا، ایک قانونی ڈاکومنٹ نادرا کا شناختی کارڈ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ عورت ہے، تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ بل منظور ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کو کون روکے گا؟ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کیونکہ اسمبلی کے بعد پارلیمنٹ کی باری آتی ہے، تو اب یہ پارلیمنٹ کی دیگر دینی جماعتوں کے ممبران، دینی تنظیموں، سماجی و تعلیمی اداروں کے سربراہوں، وارثان، ممبروں محراب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترمیمی بل کو منظور کرنے اور طبی معائنے کو لازمی قرار کرنے کے لیے حکومت، ممبران پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں پر زور دیں تاکہ اس تہذیبی شب خون کا راستہ روکا جائے۔ حکومت اور پارلیمنٹ پہلے مرحلے میں اسے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کرے کہ وہ بہرحال ایک آئینی ادارہ ہے، اور انہی کے پاس جائے اور اس چیز کو ترک کیا جائے، ورنہ جو ایک معاشرے میں تہذیب اور بدگمانی اور ایک جو بد کلامی اور ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس کو کسی صورت روکا نہیں جا سکے گا۔ اور یہ محض خدشات نہیں کہ میں خدشہ کر رہا ہوں یا کوئی اور اس چیز کا خدشہ کر رہا ہے، کہ جس طرح آپ کو پیچھے میں نے بتایا کہ لیڈیز ٹوائلٹ ہیں، لیڈیز کلاس روم ہیں، لیڈیز جہاں پہ عموماً صرف لیڈیز ہی جا سکتی ہیں پاکستانی معاشرے میں، وہاں پہ مرد بھی نادرا کا شناختی کارڈ اٹھائے گا اور گھس جائے گا، اور اسی طریقے سے نکاح کے معاملات اور دوسرے ہوں گے۔ اور اس لیے یہ صرف میرا خدشہ نہیں ہے، یہ دوسرے جو سوچ رکھتے ہیں، اسلامی اقدار کو جانتے ہیں، ایک معاشرے کی اچھائی کو جانتے ہیں، یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو بتاتا چلوں، یہ محض خدشات نہیں ہیں، بلکہ سن 2018 کے بعد سے 3 سال میں نادرا کو جنس تبدیلی کی تقریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنسی عورت میں تبدیل کرائی، جبکہ 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کرائی۔ خواجہ سراؤں کی کل 30 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اندراج کی درخواست کی۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محض خدشات نہیں ہیں،
یہ خواجہ سراؤں کے نام پہ جو یہ ایک بل منظور کیا گیا ہے، وہاں پہ صرف کل 30 خواجہ سراؤں نے نادرا کو اپلیکیشنز دی، اور دوسری طرف 29,000 جنس کی تبدیلی کی درخواستیں پیش ہوئیں۔ اور اسی کے حوالے سے اور آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کریں گے، اس قانون کی ڈیٹیل آج آپ کو بتائیں۔ اسی حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایک ترامیم پیش کی ہیں کہ اس میں یہ ترامیم کر دی جائے تو خواجہ سرا کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، کیونکہ مین مقصد تو خواجہ سراؤں کو پروٹیکشن دینا ہے اس بل کے حساب سے، اور اگر یہ ترامیم نہیں کی جاتی تو اس سے LGBT تنظیم پاکستان میں سر چڑھ کر بولے گی۔ آپ عورت مارچ میں نموناز دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے عورت اور مرد پھر ایک دوسرے کی خواجہ سرا نہ ہونے کی بنیاد پر بھی خود کو عورت سے مرد، مرد سے عورت کریں گے۔ اسی پیش نظر سینیٹر مشتاق احمد خان کی ترامیم اس تبدیلی کو میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ مشروط کرتی ہے، یعنی مرد سرجن، لیڈی سرجن اور ماہر نفسیات پر مشتمل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کا اندراج کس طرف ہونا چاہیے۔ خواجہ سرا مرد، خواجہ سرا عورت اور خواجہ سرا مشکل فقہی اصطلاحات ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے مرد سرجن مرد جو لیڈی سرجن ہیں اور ماہر نفسیات پر جب بورڈ مشتمل ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکیں گے یہ خواجہ سرا ہیں اور ان کو کن کیٹیگری میں ڈالنا ہے۔ اگر یہ میڈیکل نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنے طور پہ جائے گا تو معاشرے میں بگاڑ بہت بڑا پیدا ہوگا، اور اس کے ذمہ داران کون ہیں آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اور میڈیکل کے ذریعے سے اس چیز کو انشور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے باقاعدہ شرعی اصول و ضوابط بھی ہیں۔ خود برطانیہ 2004 میں جنسی تعین کے ایکٹ میں طبی معائنے اور طبی سرٹیفکیٹ کو لازمی کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان جینڈر ایکٹ 2018 کے لحاظ سے کسی میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر اپنی صواب دید پر مرد سے عورت یا عورت سے مرد بننے میں اور تبدیلی جنس کا آپریشن کرانے کی کھلی چھٹی ہے۔ اس کے نقصانات واضح ہیں، آپ کو جتنے بھی پہلو تھے ہم نے آپ کو اس تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا کہ کیا اس بل کے حوالے سے بل کیا ہے، خواجہ سرا کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے بل کی، اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی ایک سازش رچائی گئی ہے اس کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں۔ یہ جن کو یہ خونی لبرلز خود فالو کرتے ہیں، وہاں کی بھی آپ کو میں نے بتایا کہ 2004 کے جو برطانیہ کا ایکٹ ہے وہاں پہ بھی میڈیکل کی بورڈ بیٹھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی تلفی کی جا رہی ہے، یہ ایکٹ خواجہ سراؤں کے لیے آ گیا ہے تو ان کو اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو میں کلیئر کرتا جاؤں، کسی کو بھی خواجہ سراؤں کے اس ایکٹ پہ اعتراض نہیں ہے، صرف ان دو شکوں پہ اعتراض